गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। आज एक अच्छी खबर से आगाज करते हैं। तुर्किया में सदर तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर मनसब सदारत पर फाइज होने में कामयाबी हासिल कर ली है। सदर तैयब एर्दोगान 90 की दहाई में इस्तांबुल के मेयर बने थे और फिर उन्होंने सियासी सफर के दौरान कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अप्स एंड डाउन जरूर आए हैं इस सफर में, लेकिन एक सक्सेसफुल स्टोरी है। तैयब एर्दोगान को 1999 में एक नज़म पढ़ने पर 4 माह के लिए जेल भी जाना पड़ा। 2001 में उन्होंने साबिक सदर अब्दुल्ला गुल के साथ मिलकर अपनी पार्टी की बुनियाद रखी। 2003 से 2014 तक टर्की के वजीर आजम रहे। 2014 में पहली बार उन्होंने पहले निज़ाम तब्दील किया, उसके बाद वो सदर मुंतखब हुए और कल तीसरी बार अवाम ने उनको 5 साल के लिए मुंतखब किया। जबकि हमने देखा कि वहाँ पर एक इत्तेहाद उनके खिलाफ बना था, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, इकॉनमी इस वक्त कोई बड़े अच्छे फेज से नहीं गुजर रही टर्की की। हम एक जायज़ा भी लेते हैं हुआ क्या। सदर तैयब एर्दोगान ने बतौर वज़ीर आज़म तुर्क मईशत को पांव पर खड़ा किया और तुर्की की GDP की तरक्की की शरह को 64% तक ले गए। वैसे में IMF का $30.5 अरब डॉलर का कर्जा मिला था उन्हें, लेकिन चंद ही साल में उन्होंने IMF का तमाम कर्जा उतार दिया। इक़्तिदार में तुर्किया के ज़र मुबादला के ज़खायर $26.5 अरब से $61 अरब तक पहुंच चुके। इब्तदाई दौर में मुल्क में महंगाई की कमी देखी गई, लेकिन अभी फिर दुनिया के साथ साथ वहाँ पर भी महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। 2013 में सरकारी इदारों में हिजाब पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। ये एक अहम फैक्टर था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपने वोटर्स को देखा होगा जो इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्होंने एक नेशनैलिटी या नेशनलिज्म दोबारा से उजागर किया थ्रू मीडिया, जिसमें उन्होंने ये बात की कि नेशनैलिटी जो है वो बड़ी अहम है। पाकिस्तान में बड़ा क्लोजली देखा जाता है जो तुर्की में होता है। ख़ास तौर पे हमने देखा हमारे बहुत सारे लीडर्स तैयब एर्दोगान के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। उसकी दीगर वजूहात हैं। हमने दूसरी तरफ अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में वही पुराना तरीक़ेकार है। हम देख रहे हैं कि लोग छोड़ के जा रहे हैं एक पार्टी को, और छोड़ के जैसे पहले ड्राई क्लीन होकर PTI में आते थे, अब वो ड्राई क्लीन होकर PTI से जा रहे हैं। इसी बात का जिक्र किया इमरान खान साहब ने। लेट्स वॉच दैट। अपने आप को टाइम दे दें। आपने 2 हफ्ते लेने हैं, 3 हफ्ते लेने हैं, जितने लोग तोड़ने हैं आप इस टाइम में तोड़ लें। और जिस रेट पे जा रहा है काफी लोग आपने तोड़ लिए हैं और काफी और भी टूट जाएंगे। तो जितनों को भी छुड़वाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम फ्रेम दे दें, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है आम लोगों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए। तो अपने आप को टाइम फ्रेम दे दें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस। जब आप समझे कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर मुल्क को तो निकालने इस दलदल। पाकिस्तान की सियासत तुर्किया की सियासत से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे पार्टीज छोड़ने, तोड़ने, जोड़ने का रिवाज आम है। उसके बावजूद लोगों को हैरत हुई कि ये माजी में होता रहा है, लेकिन इस कदर क्विकली हमने किसी जमात को नहीं देखा कि उसके लोग उसको छोड़कर जा रहे हों। आज हमने इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी कहा कि जमहूरियत में आवाज़ बुलंद करने का तरीका पार्लियामान होती है। जिस वक्त PTI ने कहा था कि वो पार्लियामान से जा रहे हैं, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वही लोग जिन्होंने मशवरा दिया PTI को कि आप जमहूरी अमल से निकल जाएं, वो आज खुद PTI से ही निकल गए हैं। सो मामला क्या हुआ? एक और इंटरेस्टिंग हमने देखा, सहाफ़ी ने सवाल किया एक खातून से जो कि जा रही हैं PTI से। वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी देख लीजिए। ये जो आपको पर्ची देते हैं, कोई इसमें स्पेलिंग स्कूल में क्या फर्क नहीं करते आप किसी किस्म के कोई स्पेलिंग का ही फर्क आ जाए? सबके पास क्या एक ही फोटोकॉपी आपको करके देते हैं? कभी जाएं आप पढ़ें कि मैं तहरीक इंसाफ से मुस्तफी हो रही हूँ, मेरा 9 मई को, कुछ थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच अपने पास से कर लिया करें। देखिए, ऊंच नीच की बात नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे साथ पार्टी के नए ओहदेदार रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रऊफ साहब, आपको मुबारक हो आपकी पोजीशन की। लेकिन साथ ही साथ खान साहब ने आज ये भी कह दिया है कि नए ओहदेदारान को भी गिरफ्तार करने का अब इरादा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेफ। लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा खतरा मौजूद है? मैं नहीं फील करता कि जी एज सच कोई पैल्पेबल खतरा मौजूद है। और आप अगर अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको एक बेहतर अंदाज में, अपना केस जो है उसको बेहतर अंदाज में पेश करें, तो मेरा ख्याल है कि आज भी स्पेस मौजूद है कि आप ये कर सकते हैं।
So کتنے عرصے سے آپ پی ٹی آئی میں؟ I've seen you ever since I've been reporting. لیکن آپ I have been part of PTI since before it was created. اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے شروع ہونے سے پہلے سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، خان صاحب کے ساتھ. تو مطلب انٹلیکچولی ہم لوگ اس حامی تھے اس چیز کے کہ جی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی شروع ہونی چاہیے. So آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مشکل وقت کبھی دیکھا آپ نے؟ بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے، لیکن مشکل وقت کی وجوہات ہوتی ہیں. اور ہمیں میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو کہ ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. So you think introspection کا ٹائم ہے؟ ہاں، بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لیے انٹروسپیکشن کا ٹائم ہے. اور میں فیل کرتا ہوں کہ ایک بہت مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے زیادہ طاقتور ہو کے باہر نکلیں گے. کیسے؟ کیونکہ اب تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی شاید نیکسٹ الیکشن میں بین بھی لگ سکتا ہے. خان صاحب نے خود کہا اس پہ بین بھی لگ سکتا ہے. لوگ آپ کے ساتھ کوئی ہے نہیں، مریم نواز کے لیے ان کو ٹکٹ بھی نہیں لے گا. دیکھیے، مریم نواز کی کہی بات کے اوپر آپ ایک سٹوری نہ بیس کریں. آج جہاں پارٹی میں کچھ ایسے لوگ جا رہے ہیں جو میری ذاتی رائے کے مطابق پارٹی میں جن کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، سرے سے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کافی لوگوں کی رائے ہے. اور یہ ایک، میں اس کو ایک بار بہت سارے پروگرامز میں کہتا ہوں، یہ ایک کلینسنگ پروسیس ہے. یہ پارٹی جو ہے وہ صاف ہو رہی ہے اس قسم کے لوگ سے، اور آج پارٹی اپنی آئیڈیولوجیکل روٹس کی طرف جا رہی ہے. اور اس وہاں جا کے جب آئیڈیولوجیکل روٹس کے اوپر اتنا ٹائم تھا، آپ یہ تو ہم بڑے ایسے سن رہے ہیں کہ پارٹی کی تنظیم سازی ٹھیک نہیں ہے، یا پارٹی میں لوگ ٹھیک نہیں ہیں، جو لوگ اسٹرگل کا حصہ تھے، وزارتوں میں اور لوگ بٹھائے ہوئے تھے آپ لوگوں نے. لیکن کس وقت احساس ہونا تھا یہ؟ دیکھیے، احساس تو ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور کریکٹیو میجرز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی جنر ہونے چاہیے. اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں یا احساس ہو رہا ہے کہ کوئی آپ ڈیزائرڈ جو ریزلٹس ہیں آپ کے وہ نہیں آ رہے، تو آپ کو انورٹس دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کچھ فلاز ہیں، اسٹریٹجی کے فلاز ہیں، نیریٹو کے فلاز ہیں، امپلیمنٹیشن کے فلاز ہیں، تو ان کو دور کریں آپ. لیکن جب پارٹیز حکومت میں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملات حکومت میں پوری طرح الجھ جاتی ہیں کہ وہ پارٹی کی آرگنائزیشن کے اوپر، سلیکشن آف پیپل کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دے سکتے، کیونکہ آبویسلی کوئی شخص بھی اپنی پارٹی کو خود جان بوجھ کے ڈیمیج نہیں کرنا چاہے گا. سو یہ محرکات ہوتے ہیں، حکومت میں رہ کے یہ محرکات جو ہے اور شدت اختیار کر لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اوور لک ہو جاتی ہیں. سو کس کی جانب پہ حیرت ہوئی آپ کو؟ دیکھیے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن دو چار لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کی جانے سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے. اچھے لوگ تھے وہ، لیکن بہتات ان لوگوں کی ہے جو کہ پارٹی میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو پارٹی میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. خان صاحب کہتے ہیں کہ چلے گئے ہیں، اٹھ گئے ہیں، وہ مائگریٹری برڈز ہوتے ہیں، وہ چلے گئے ہیں. سو خان صاحب کو کوئی دکھ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا ایک دو لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو خان صاحب نے بنایا ہے. خان صاحب کی پارٹی میں آ کے یہ لوگ، ان کو کریڈیبلٹی ملی تھی، اور آج خان صاحب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ انسان کو فیلنگ تو ہوتی ہے کہ میں نے ان کو کیوں لائے، یا کیوں یہ آئے پارٹی میں، کیوں ان کو ہم نے داخل ہونے دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، ابھی آپ نے ان کی جو فوٹیج چلائی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو چلا گیا وہ چلا گیا. میری پوزیشن یہ ہے کہ میں اس کو زیادہ کینڈیڈلی بیان کرتا ہوں کہ یہ مائگریٹری برڈز ہوتے ہیں، یہ اپنا نیا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں. یہ آپ ان کی کسی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ فواد چودھری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہاں سے شروع ہوا ہے وہ، کہاں آیا؟ You have taken his name. I've taken his name. I've taken his name. Yes, he should not have been there in the first instance. He should not. Yes. Who else should not have been there? چلیے اب چھوڑے، میں نے ایک نام لے لیا، بڑی ہے، اور بھی ہیں لوگ، کوئی دو تین اور بھی لے دینا. نہیں، وہ بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ان لوگوں کی اب دیکھیں مائگریشن دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کا حصہ رہا، کیو لیگ کا حصہ رہا، مشرف صاحب کے ساتھ رہا، خان صاحب کے ساتھ آیا. اب دیکھیے گا اگلے گھونسلے میں جا کے بیٹھ جائے گا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آپ نے پاور بیس کو، پاور بیس ان کو پاور بیس اٹریکٹ کرتی ہے. آئیڈیولوجیکل کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جب حالات ٹھیک ہوں تو لوگ واپس آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، اور اگر حالات ٹھیک ہوں، بگ ایف ہے جن کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی تکلیف بھی ہے، جیسا کہ آپ کے سوال کے جواب میں نے کہا ہے. اگر وہ لوگ کبھی کسی سٹیج کے اوپر واپس آنے کی بات کریں گے تو سوچا جا سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہم اوپن ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ چلے جائیں پارٹی سے اور اس پارٹی کو کوئی نقصان نہ؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ بیکاز خان صاحب کی جو بیس ہے وہ گراس روٹ پالیٹکس ہے، گراس روٹ سپورٹ ہے. ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہو کے آئی ہے اس کے مطابق 91% ہے. 75 تھی اباؤٹ 2 months ago. It has risen to 91% پاپولیرٹی ریٹنگ جو ہے ان کی. بٹ آپ اس کا کیا کریں گے؟ اگر خان صاحب لیٹ سے جیل چلے جاتے ہیں یا وہ نااہل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں، دیر ضرور.
اور واپس بھی آئیں گے, اور جب عمران خان صاحب جیل میں جائیں گے, جو کہ پہلے ہی چارٹڈ ہے پلڑے بھاری ہونے کا طریقہ کار, اس میں الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے, عمران خان کی پاور, عمران خان کی سپورٹ کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا نا, کوئی اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتا. وہ تو بڑی ہے, وہ بڑھ رہی ہے, جیل میں جائیں گے تو اور بڑھے گی. یہ ریالٹی ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ہم تو کراتے رہتے ہیں, اسٹڈیز کرواتے رہتے ہیں, جو باقی جو لوگ بھی کرتے ہیں, جو ہم نہیں کرواتے خود, ان کی آپ اسٹڈیز پڑھ کے اس کی کنکلوژنز پڑھ کے دیکھ لیجئے. جو ہمارے بارے میں بڑی ایڈورسریل قسم کی ججمنٹس بھی لاتے رہے ہیں, آپ ان کے بعد دیکھ لیجئے کہ جی خان کی پاپولیرٹی انکریز کر رہی ہے. He is a political force, he is a person to contend with. But then again, like I wrote in one of my articles, he said he can neither be washed away nor wished away. دونوں, you can't wash him away, you can't wish him away. He is the reality. آپ ان کو جیل میں ڈال دیجئے. اب کون ایڈوائز کرے خان صاحب کو اس وقت؟ خان صاحب نے ایک چھوٹی سی کیبنٹ اب کانسٹیٹیوٹ کی ہے, جو کہ ری آرگنائزیشن, ہم پری آرگنائزیشن کی سٹیج سے جا رہے ہیں. آئی ایم پارٹ آف دیٹ ری آرگنائزیشن, یو نو, آئی ایم ہینڈلنگ. سو ڈو یو فیل کہ ابھی ایڈوائزز ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئی تھنک اب جو لوگ آئیں گے میرا خیال ہے کہ وہ بہت بہتر لوگ ہوں گے, بہت بہتر لوگ. سو 9 مئی کے ایک جو بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اینڈ یو نو نیریٹو بلڈنگ, پی ٹی آئی کا نیریٹو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ 9 مئی کو کنڈیم کر رہے ہیں, وچ آٹومیٹکلی پٹس یو ایٹ بلیم کہ آپ لوگوں نے 9 مئی کو نہیں کنڈیم کیا ویسے جیسے انہوں نے کیا ہے. یہ ایک لائن ہم نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے جو 9 مئی کو جب یہ ہوا ہے تو خان صاحب کہاں تھے وہ؟ خان صاحب تو جیل میں تھے, لیکن ایک خدشہ ہے کہ شاید یہ پلان تھا کہ خان صاحب جائیں گے جیل میں, تو ان جگہوں پہ آپ نے اسپیکولیشن اتنی اس ملک میں ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں تھا, سوال ہی پیدا نہیں. ایک شخص جس نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل پل بیک کی, 25 مئی کو اس نے پل بیک کی, نومبر میں پل بیک کی. کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ وائلنس ہو, میں نہیں چاہتا کہ کوئی مرے. یہ آئی ایم وٹنس ٹو اٹ. یو ور دیئر. جو آئی واز دیئر, جو اس ریزن کی وجہ سے انہوں نے پل بیک کی, اسلام آباد میں آ کے پل بیک کی. But there was all your leadership. اس سارے وقت میں کوئی تو شور مچاتا کہ رکو مت کرو, یہ کیا ہو رہا ہے. جو آج باہر نکل کے کہہ رہے ہیں, جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ وہ لیڈرشپ ہے جس نے اس نہج تک پارٹی کو پہنچایا. یہ رسپانسبل ہے. یہ ایک اس نیریٹو کو پریچ کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم آج جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں. یہ اس کے آرکیٹیکٹس وہ ہیں جو آپ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو یہ کہتے تھے, جھوٹ بولتے ہیں. سو وہ نیریٹو تھا کہ آپ پاکستان فوج کے خلاف. میں فوج کا نام نہیں لوں گا جی, میں بالکل نام نہیں لوں گا فوج کا. جو نیریٹو آپ کو پتا ہے جو بنا تھا ہمارا نیریٹو, جو ہمیں ایک اسٹرانگ ورڈڈ نیریٹو بنا تھا, وہ نیریٹو کبھی بننا ہی نہیں چاہیے تھا. ہماری ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے, وی آر اے پولیٹیکل پارٹی. ہماری سیاسی جدوجہد ہے, ہمارے سیاسی مخالفین ہیں, ہم نے ان کو سیاسی طریقے سے کنفرنٹ کرنا ہے. ہم اس میں کوئی اور چیز نہیں لا سکتے. پر جس وقت خان صاحب نے جیل سے آ کر کہا کہ تو مجھے ان لوگوں کے کردار کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ آج یہ لوگ جو پرچیاں لے کے پڑھتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی کہ پارٹی کے اندر ان کا رول کیا تھا, رویہ کیا تھا, اور آج پارٹی سے باہر نکل کے ان کا رویہ کیا ہے. ہو سکتا ہے ان پہ پریشر ہو بہت زیادہ, جیسے خان صاحب. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. ہمارے لوگ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھیے آپ, a cancer patient who's undergoing cancer treatment, who's arrested multiple times. She hasn't given way. آئیڈیالوجی کے اگر آپ کے پیروکار ہو نا, اگر آپ کے اندر کچھ ہو اس قسم کی چیز, کمٹمنٹ لیول کی, آپ مائگریٹری برڈ نہ ہو فرام کیو لیگ ٹو مشرف ٹو پیپلز پارٹی ٹو پی ٹی آئی اینڈ دین پی ایم ایل این, ویئر ایور, جہاں آپ کو گھونسلہ ملے وہاں آپ جا کے بیٹھ جائیں. پاور ہنگری, لسٹ فار پاور, جہاں ملے وہاں چلے جائیں. So this is a cleansing process. You will never leave PTI. I will. This is my politics. This is my politics. So I have کتنے لوگ ہوں گے ابھی پی ٹی آئی میں ایسے who will have this conviction that بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ. کتنے رہ جائیں گے آپ کو لگتا ہے when the storm fades, کتنے بچیں گے؟ یہ نہیں جائیں گے, خان صاحب بھی بیٹھے میں رہ نہیں جائیں گے فریہ, میں کہہ رہا ہوں کتنے اور آ گئے ہیں. اور آ گئے ہیں تو ان کو خطرہ نہیں. ابھی خان صاحب خود ہی ڈرا رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی آپ توڑ لیں اور پھر الیکشن کروا دیں, دیکھیں کون جیتتا ہے. سو یو آر سیئنگ کہ ٹھیک ہے, آئی لائک یور کانفیڈینس, لیکن اس سے ایک خطرناک ٹرینڈ بھی نظر آ رہا ہے. اٹ سیمز لائک دین کہ پھر پی ٹی آئی واقعی ایک ون مین شو تھی. پیپل ان امپورٹنٹ پوزیشنز ڈڈ ناٹ میٹر. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے, خان صاحب کی جو ووٹ بینک ہے وہ خان صاحب کا ہے, وہ میرا نہیں ہے. میں اگر خان صاحب کی سپورٹ کے بغیر کھڑا ہوں گا تو کوئی مجھے الیکٹ نہیں کرے گا. نوبڈی نوز می. ٹھیک ہے, ان سب لوگوں کی جو حیثیت تھی وہ خان صاحب کی معرفت سے تھی. لیکن پارلیمنٹری سسٹم ہے نا سر, ان کی امپورٹنس تو ہے الیکٹیبلز کی. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں الیکٹیبل ایک ایسا لفظ ہے جس سے مجھے سوری نفرت ہو گئی ہے.
یہ electable چیز کیا ہے؟ جو دنیا جہان کا فراڈ، جو دنیا جہان کا کرپٹ انسان وہ اپنے آپ کو الیکٹیبل کہتا ہے. کیوں؟ سسٹم کرپٹ ہے. اس سسٹم نے ان کو بنایا ہے الیکٹیبل، سو کالڈ الیکٹیبل. دیکھیے پالیٹکس از آئیڈیالوجی ٹو بی، کمٹمنٹ ٹو بی. آپ کی ایک پرسیویرنس ہونی چاہیے. دیر آر گڈ ٹائمس اینڈ دیر آر بیڈ ٹائمس. وی آر پاسنگ تھرو اے بیڈ ٹائم. دیر از اے نیڈ، برے وقتات میں دیر از اے نیڈ کہ ہم اندر دیکھیں ہم نے کیا غلطیاں کی، کیوں ہوئی یہ غلطیاں. سو چینج ہوگی پی ٹی آئی کی پالیسی؟ بالکل بالکل. اداروں سے ٹکر لینے پہ واپس جائیں گے؟ وی آر انڈر گوئنگ اے ٹرانزیشن پوسٹ دس کلینسنگ پیریڈ. جبکہ یہ سب مائگریٹری برڈس چلے جائیں گے اور پارٹی کے ایک جو ایک کریم ہے وہ اس کی لیڈرشپ کانسٹیٹیوٹ کرے گی، تو ڈیفینیٹلی بیٹھا جائے گا، سوچا جائے گا، ڈسکس کیا جائے گا اور ایک ایسا نیریٹو ایمرج ہوگا اس کنسنسس سے جو کہ پارٹی کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے انسٹیٹیوشن سب کے لیے اچھا ہوگا. اور مجھے اس کا فیتھ ہے، ٹوٹل فیتھ، آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ جب یہ فیز ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جب بھی ختم ہوتا ہے، پی ٹی آئی جو امرج کرے گی، پی ٹی آئی وہ ایک مضبوط تر پارٹی ہوگی. Right. And it will continue to play a role in molding this country, in building this country. Dr. Asaf, thank you so much for being on the program. ہم ایک بریک لیتے ہیں. We will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ایک جانب تحریک انصاف کو توڑنے کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب گرفتار خواتین کے حوالے سے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں. 2 دن قبل وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ہنگامی پریس کانفرنس کی. تحریک انصاف کی گرفتار خواتین پر انہوں نے یہ کہا کہ ایک پلاننگ ایسی ہو رہی ہے کہ جعلی ریپ کا الزام لگا کر حکومت کو بدنام کیا جائے گا. اوکے، اس سے پہلے کہ ہم اس سیگمنٹ میں آگے چلیں، میں یہ بتا دوں کہ یہ پوری گفتگو چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، چاہے پی ڈی ایم کی طرف سے ہو، یہ ایک انتہائی خطرناک گفتگو ہے. کیونکہ اراؤنڈ دا ورلڈ مہذب قوموں نے یہ جان لیا ہے کہ خواتین کی رسپیکٹ، خواتین کے حوالے سے ہراسمنٹ، می ٹو موومنٹ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد رولز ریگولیشنز کیا ہیں، اور ریپ تو پھر الٹیمیٹ ہے. اس کا نام لینا، الزام لگانا یا ایکچولی ہو جانا، یہ انتھنکیبل معاملات ہیں. ہم اس ڈومین میں داخل ہو گئے ہیں اگر سیاست میں، تو یہ ایک پریشان کن بات ہے. پہلے دیکھیے کہ رانا صاحب نے کیا کہا. کسی بھی گھر پہ ایکچوئل ایکٹ کرنے کا طریقہ کار بنایا جا رہا تھا. ریڈ ہو، جو گھر جو ہے وہ کسی پی ٹی آئی کے نون ورکر کا گھر ہو اور وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ کیجویلٹیز ہوں. ساتھ ایک سیکنڈ ڈرامہ یہ بھی چل رہا تھا کہ ریپ ایکٹ کیا جائے اور پھر اس کا الزام یہ لگایا جائے کہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے. یہ گورنمنٹ کی ایما پہ ہو رہا ہے. اس معاملے کو پوری دنیا میں اس انداز سے پھیلایا جائے کہ یہ کہا جائے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ حکومت نے کوئی جرم کر دیا. یہ بھی دیکھیے ذرا. سو آبویسلی سب کی نظریں تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف، ان سے سوال بھی کیا گیا. ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا، ذرا دیکھیے. اس وقت تک میں بیٹھا ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو پروٹیکٹ کریں. ہاں، جو اس میں انوالو ہیں، جن ہاؤس پہ اٹیک کیا ہوا ہے، ان کو ہم ڈیفینیٹلی اریسٹ کر رہے ہیں. باقی جگہ پہ ہم نے بہت ریلیکسیشن دی ہے. جو باقی جگہوں پہ مطلوب تھی خواتین، ہم نے ان کو اوائڈ کیا اریسٹ کرنے سے. یہ صرف پروپیگنڈا ہے. خدا کا واسطہ ہے، ماؤں بہنوں کی عزت ہوتی ہے. اس طرح کے الزام سوچنا یا کہنا، اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے. سینئر رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد آج جب آئیں باہر، تھوڑی سی دیر کے لیے ان کی بات ہوئی رپورٹرز سے، انہوں نے اس حوالے سے بھی کچھ اطلاع دی. ہمارے پاس جو خواتین ہیں اس میں 7 خواتین ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی نہ شناخت پید ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. پچھلے 15-20 دن سے رکھے ہیں. ان کے بچے رو رہے ہیں گھر میں. وہ اللہ سے ڈریں اور خوف کریں. میں یہ کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ ظلم بھی ایک حد تک ہی انسان کر سکتا ہے نا. ان ماؤں کا تو خیال کر لیں جن کے چھوٹے بچے گھروں میں ہیں، جن کے ماؤں سے نہ ملاقات ہو رہی ہے نہ ان کی شناخت پید ہو رہی ہے. جو کرنا کرے. اگر باقی کوئی شناخت ہوتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں شناخت ہوتا تو گھر بھیجیے ان کو، بچوں کے پاس. علی ممتاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کی ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب سے. یہ جو معاملات ہیں اس میں حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ دونوں طرف بالکل الگ الگ سٹوریز ہیں. جو بات پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے، جو بات رانا ثناءاللہ نے کی وہ بھی بہت خطرناک ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ 32 خواتین گرفتار ہوئیں اور ان میں سے اب صرف 11 ان کے پاس موجود ہیں. پی ٹی آئی کلیم کریے کہ یہ
400 سے زیادہ تعداد ہے. واٹ از دا ریالٹی؟ دیکھیں اس معاملے میں حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ کنفیوژن رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے خود کریٹ کی گئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ بات پی ٹی آئی سے اس طرح سے آفیشیلی عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں کی گئی تھی کہ جب تک رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر پریس کانفرنس نہیں کی. اس پریس کانفرنس سے پہلے 2 ایسے لوگ جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اور برطانیہ میں مقیم ہیں ان کی طرف سے یہ ٹویٹس بھی کی گئیں، اور ان ٹویٹس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں جو ہماری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اس میں خان صاحب نے کہا کہ میں سرپرائز دوں گا. تو یہ وہ سرپرائز ہے کہ جس کا پھر بعد میں جا کے رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اس دن کی ہونے والی ملاقات میں سرپرائز کی کوئی بات نہیں کی. دوسری بات یہ کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اس معاملے کو پھر انٹرنیشنلی اچھالا جائے گا، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس نے اس کو انٹرنیشنلی اٹھا دیا ہے. بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس پہ بڑی فکر مند ہیں، جو مختلف پاکستان میں ایمبیسیز ہیں، کاؤنسلیٹس ہیں، وہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی آئی ختیجہ شاہ کی. یہ ویڈیو ان کی گرفتاری سے پہلے کی ہے کہ جب وہ اپنی سہیلی مہر ترین کے گھر پر تھیں اور وہاں پر وہ روپوش بھی رہیں. تو یہ اس وقت کی ویڈیو ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو اب ریلیز کیا گیا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے جب 7 روزہ شناخت پریڈ کا جو عمل تھا، جو کوٹ لکھپت جیل میں صنم جاوید اور طیبہ راجہ ان دونوں کا مکمل ہونا تھا، اور طیبہ راجہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی طرف وہ ویڈیو ہم نے دیکھی 9 مئی کو کہ جب انہوں نے دوپٹہ اپنا پولیس اہلکاروں کی طرف پھینکا، ان کے ساتھ اور صنم جاوید کا ان کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوئی. اور جب میں نے طیبہ راجہ سے پوچھا کہ جب وہ پریزن وین میں تھیں اور اے ٹی سی کورٹ میں آئی تھیں کہ یہ بتائیے، اور 17 مئی کو وہ اے ٹی سی کورٹ میں لائی گئیں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے دوپٹہ کیوں پھینکا، تو انہوں نے کہا جی پولیس والے بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ دوپٹہ کیوں پھینکا. تو میں نے ان کو ان کسٹڈی بتایا کہ جی پولیس والے گالیاں دے رہے تھے اور بہت ہی بیہودہ گالیاں تھیں جو کہ پولیس کی طرف سے دی جا رہی تھیں، تو میں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے کیا. اور جھوٹ جو ہے وہ شروع دن سے بولا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صنم جاوید اور طیبہ راجہ جب ان کے عدالت سے لاہور ہائی کورٹ سے رہائی کے حکم ہوئے تو اس کے بعد جب یہ باہر نکلیں تو ان کو دوبارہ پھر گرفتار کر لیا گیا. ان کو گرفتار کر کے جو 17 مئی کو اے ٹی سی کورٹ میں پیشی پہ مجھے طیبہ راجہ اور صنم جاوید نے بتایا کہ ان کو اس وقت لے کر جایا گیا تھانہ چونگ جو کہ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ہے. وہاں پر انہوں نے مجھے خود بتایا، یہ ان کی خود زبانی میں نے سنا کہ وہاں پر کوئی خاتون پولیس اہلکار موجود نہیں تھی اس پولیس اسٹیشن میں. پہلی رات وہاں جو ان کی گزری وہ بغیر کسی خاتون پولیس اہلکار کے تھی. پھر اس کے بعد ان دونوں کو اوپر کے حصے میں تھانے کے کہ جہاں پر اور عملہ تھا پولیس اسٹیشن کا، وہاں پر ان کو بار بار بلایا جا رہا تھا، جس پر صنم جاوید نے مجھے یہ کہا کہ جی میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے گھسیٹ کر لے کر جانا ہے تو آپ لے جائیں، کوشش کر لیں، میں اس طرح سے نہیں جاؤں گی. اس معاملے کو فیملی نے لاہور ہائی کورٹ میں جب ٹیک اپ کیا تو 16 تاریخ کو جب ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو وہاں پر تھانہ چونگ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ دونوں لڑکیاں آپ کی تحویل میں ہیں، تو ایس ایچ او نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہمارے پولیس اسٹیشن میں یہ نہیں آئیں. وہاں پر جو وکیل تھے دونوں کے اور جو فیملی موجود تھی صنم جاوید کی، انہوں نے کہا جی ہم وہاں پر تھانہ چونگ میں ملاقات کر کے آئے ہیں، جس پر متعلقہ تھانے یعنی کہ تھانہ چونگ کے ایس ایچ او نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا. اور لڑکیوں نے دونوں نے مجھے اگلے روز اے ٹی سی میں جب پیش ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں تھانہ چونگ ہی تھے. اور پھر پچھلے ہفتے جب ان کو لے کر آنا تھا شناخت پریڈ مکمل ہونے کے بعد تو تب بھی نہیں ان کو لایا گیا. تو یہ وہ بہت سے ایسے معاملات ہیں اور یہ وہ تمام حقائق ہیں کہ جن کی بنیاد پر اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے تو شاید غلط نہیں ہے. عامر الیاس رانا صاحب، یہ شہزادہ گلزار صاحب نے بھی ٹویٹر پہ پھر ایک تھریڈ کیا. انہوں نے اس میں مختلف معاملات، جو ایک تھریڈ آف ویڈیوز ہے جس میں انہوں نے مختلف معاملات دکھائے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس کے حوالے سے ایک تحقیق ہونی چاہیے. حماد اظہر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ خواتین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کدھر ہیں. اب ادھر سے بھی ہمیں ایگزیکٹ بات نہیں پتہ چل رہی اور ادھر سے بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس بھی خبر ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ علی ممتاز صاحب نے جو باتیں بتائیں اگر یہ ہم کہیں کہ سچ ہے تو بہت بری بات ہے. ظاہر ہے کہ خواتین جہاں کی بھی ہوں وہ ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، وہ سیاسی مخالفین ہوں اور پولیس ہو یا جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ جن کو اریسٹ کرتے ہیں ان کے تمام انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ ابھی ون سائیڈڈ ہے. یہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ فوراً لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کرے جیسے وہ اپنے لیڈرز کے لیے کرتے ہیں. ان ورکرز کو جو چھوڑا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جنہوں نے تشدد کیا ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، انویسٹیگیٹ کریں،
جب آپ کہتے ہیں ایک سانس میں کہ جی GHQ ہی جائیں گے نا، پکڑے جائیں گے تو وہ جائیں گے کنٹونمنٹس میں جائیں گے، کیونکہ مجھے پکڑا گیا ہے، رینجرز نے پکڑا ہے، یہی کہا نا عمران خان صاحب نے۔ نواز شریف کو کسی نے پکڑا نہیں تھا، وہ تو خود لندن سے اریسٹ ہونے کے لیے آئے تھے آفٹر دی سپریم احتساب کورٹ ڈیسیژن، ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، ذرا موازنہ کر لیں۔ اور عمران خان صاحب تو کہیں پکڑا ہی نہیں دے رہے تھے کسی کو، وہ ان کو ریلیف بہت بہترین انداز میں سپریم کورٹ نے فوراً دے دیا۔ چاہیے یہ کہ یہ جتنے ہیں لوگ ان سب کی ہائی کورٹ میں، جو لاہور میں ہیں وہاں پہ کر دیں، جو پنڈی والے ہیں پنڈی میں کر دیں، کیونکہ فورن کورٹ سے ریلیف دے رہی ہیں۔ کوئی یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو گئی۔ The question is کہ ظاہر ان میں سے بہت سارے بائی اسٹینڈرڈز ہوں گے۔ میری بات سن لیں جی پلیز، ان کی بات آپ نے پوری جانے دی ہے جس میں کوئی سوال نہیں۔ نہیں، میں بھی آپ ہی سے سوال کر رہی ہوں۔ اچھا سوال آپ تو نہ کریں، آپ تو خود رپورٹر اتنے سینئر ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، نہیں ایسی سوال بات کرنے نہیں، کا حق تو آپ رہنے دیں۔ ایک سائیڈ کی پوری سٹوری بغیر انٹرپشن کے سن رہی ہیں تو تھوڑا سا حوصلہ کر لیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کر لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ مائیں جن کے بچے شہید ہوئے، جس میں کیپٹن کرنل شیر شہید بھی ہے جو نشان حیدر ہے، جن کی ماؤں نے، جن کے بچوں نے شہادت دی اس ملک کے لیے PF کے، انہوں نے کارنامے انجام دیے، ان سب کے اوپر تو آپ کو کوئی خیال نہیں آ رہا کہ معافیاں مانگیں، معذرت کریں، مذمت بھی کہنے کے بعد شروع کی ہے۔ یہ بڑا فرق ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے جانیں دیں ان کو تو آپ جا کے جتیاں ماریں، ان کے مجسمے توڑیں۔ یہ کیسا موازنہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جو یاسمین راشد کی آپ نے گفتگو سنائی، میں اس کے اوپر بھی بات کر رہا ہوں۔ کیوں لے کے گئی یاسمین راشد صاحب کو کنٹونمنٹ میں؟ یہ مظاہرے لبرٹی میں بھی ہو سکتے تھے، یہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے کرتے، یہ گورنر ہاؤس کے سامنے کرتے، ہمیشہ ایسا ہوا ہے، سب پارٹیوں نے کیے ہیں۔ یہ کنٹونمنٹس ہی کیوں نشانہ، یہ PF ہی کیوں نشانہ، جو سیکیورٹی کے اثاثے ہیں ہمارے وہی نشانہ کیوں؟ اس سوال کا جواب دیں گے تو سارے سوالوں کا جواب آپ لینے کے بھی حقدار ہوں گے، کیونکہ آپ نہ اس کی مانگ رہے ہیں۔ عامر صاحب وہ تو اب اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، میں آپ کی بات سن رہی ہوں سر، پورا پاکستان سن رہا ہے، میں صرف اس میں ایک سوال بیچ میں ڈال رہی ہوں اگر آپ اس کی اجازت دے دیں۔ اور وہی ان کی بات وہ کیونکہ رپورٹ کر رہے تھے اس لیے میں نے ان کو نہیں اس وقت کچھ کہا۔ آپ نے ایک پوائنٹ دیا، اس کے اوپر میرا ایک کاؤنٹر کوسچن تھا، تو آئی ہوپ کہ آپ اس کی اجازت دے دیں گے کاؤنٹر کوسچن کی۔ مائی کوسچن ہے سر، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کانڈمنیشن کی، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ The question is کہ رانا ثناءاللہ خود آ کے جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک خطرناک بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات ہوتی ہے، اس سے زیادہ چہمہ گوئیاں شروع ہوئی ہیں۔ انہوں نے کیوں کی یہ بات؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک خاتون صحافی کے بارے میں کیا کہا گیا اور اس خاتون نے باہر آنے کے بعد کیا کہا، کیا وہ سچ نکلا؟ آپ مجھے بتا دیں فریہ۔ کیا عمران خان نے کل ایک ٹویٹ کی، اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا، کیا وہ سچ نکلا؟ یہ سوشل میڈیا پہ سب چیزیں جائز ہو گئی ہیں اور ہمیں سب کو جواب دے دینا چاہیے۔ کیوں دے دینا چاہیے؟ کیا حکومت کا وزیر جو سویا ہوا اٹھ کے لگ رہا تھا، وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، رانا ثناءاللہ کا بھی ایسے آئے؟ یقیناً کوئی انفارمیشن ایسی آئی ہوگی۔ ہمیں شک کا فائدہ ادھر اگر دینا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے جیسے میں نے کہا خواتین کے ساتھ، تو بہت بڑی زیادتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن چونکہ گورنمنٹ سے تو کوئی مانے گا نہیں، تو لہٰذا ہائی کورٹ میں چلے جائیں۔ میں نے اس لیے یہ بات پہلے کہی۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا غلطی کی ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے، اس کو غلط ثابت کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ جی میرے تو شکوک ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے، یقین میں بدل گئے۔ کیا عمران خان صاحب نے، علی ممتاز صاحب جس میٹنگ میں موجود تھے، میں نے ایک جرنلسٹ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کی بات ہوئی کہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیں گے؟ انہوں نے کہا جی سوال بھی ہوا، علی ممتاز صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دوسرے بھی بڑے ریلائبل آدمی تھے جن سے میں نے پوچھا، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے چونکہ مذاکرات کی کمیٹی کا کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس گورنمنٹ کے پلے تو کچھ ہے نہیں PDM کے، مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ سے ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا وہ نوٹیفکیشن ہو چکا ہوا ہے۔ عامر صاحب قضا کلامی کے لیے معذرت، آپ ایک منٹ مجھے بات کر لوں پھر آپ کر لیجئے گا کہ نوٹیفکیشن میں نے کہا آ گیا، ضرور تو کہنے لگے یہ میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ ہماری تو یہ بات ہوئی ہے وہاں پہ۔ جی علی ممتاز صاحب، رائٹ، اس کے اوپر ضرور جواب دیں۔ پھر ہم نے آگے یہ کہنا چاہ رہا تھا نواز کہ شریف صاحب کی طرف بھی چلنا ہے، لیکن آپ اس کا جواب دے دیں۔ میں صرف اس پہ کوئکلی بتا دوں کہ خان صاحب سے مذاکرات کا بالکل کہا گیا کہ جی آپ اس پر مذاکرات کریں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو خان صاحب نے کہا کہ جب پچھلے سال قمر جاوید باجوہ صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی اور عارف علوی صاحب کے ذریعے ملاقات ہوئی، تو وہ بھی اسی وجہ سے تھی کہ ہم مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ جو میں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی جس میں فواد چودھری بھی تھے اور شاہ محمود قریشی بھی تھے، یہ دونوں اس وجہ سے تھے، کمیٹی اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ تاکہ مذاکرات ہو سکیں۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے کرنے والی بات ہے، میں ان کے بالکل قریب تھا، میں نے تو نہیں سنی،
اور نہ ہی کوئی ایسی انڈائریکٹ بات کی گئی کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہو. انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اسی لیے تھی کہ بیکاز ہم چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہوں اور معاملہ کسی نہ کسی طرف حل کی طرف جائے. رائٹ. سو ابھی آگے جو صورتحال ہوئی ہم اس کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں. عامر صاحب آپ ضرور اس پہ مزید بات کر لیجیے گا, لیکن ہوا یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سپریم کورٹ ریونیو اینڈ ججمنٹ آرڈر ایکٹ 2023 پر دستخط کر دیے ہیں, اور اب اس قانون سازی کے بعد آرٹیکل 184 کے تحت مقدمات کی نظرثانی درخواستوں میں سپریم کورٹ اپیل کی طرز پر سماعت کرے گی. اس نئے قانون کے تحت اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین 60 دن کے اندر اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے. ایکٹ کے تحت نظرثانی درخواست کی سماعت لارجر بینچ کرے گا. لارجر بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس کا فیصلہ سنانے والے ججز سے زیادہ ہونی چاہیے, یعنی جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا اس سے زیادہ ہونی چاہیے. فیصلہ دینے والے ججز نظرثانی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. سو آج اس قانون کی وجہ سے سپریم کورٹ کو پنجاب الیکشن نظرثانی کیس کی سماعت ملتوی کرنا پڑ گئی, اور اس کیس کی سماعت کے دوران ہم نے کچھ ریمارکس بھی دیکھے چیف جسٹس کے, لیکن جو مین اس کا ہے قانون پہ ہم پھر کس دن بات ڈیٹیل میں کریں گے. کیا اس کے بعد امکانات نظر آ رہے ہیں کہ جو مریم نواز بھی کہتی تھی کہ پلڑے برابر ہو جائیں, اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو بات کی جاتی تھی, کیا وہ اب ممکن نظر آ رہی ہے؟ پہلے دیکھیے کیا کیا کہا گیا نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں. نواز شریف آئے گا, ترقی کا وہ سفر جو فتنوں نے توڑا تھا وہ وہیں سے شروع ہوگا. میاں نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے قائد ہیں, ووٹ ان کا ہے, سپورٹ ان کی ہے, ان کی واپسی بالکل ضروری ہے. ان سے یہی جو ہے وہ پہلے بھی پارٹی کی طرف سے بھی عرض کیا گیا ہے, آج بھی یہی بات ہوئی ہے. نواز شریف پھر آ رہا ہے, اور نواز شریف اسی سال آ رہا ہے, اور نواز کو یہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر منتخب ہونے دیں گے. میاں نواز شریف صاحب وہ وطن واپس آئیں گے, عدالتوں کو سرنڈر کریں گے. نواز شریف صاحب بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں. جب تک ان کی کوئی جہاز کی بکنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکتی, لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے. نواز شریف علاج کروانے گئے ہیں, علاج کروا کر آئیں گے. ڈاکٹر عامر الیاس رانا صاحب, اب ہم کیا فائنلی دیکھیں گے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ آپ نے چونکہ اس کو منطبق کیا نئے قانون کے تحت جو 26 مئی کو صدر مملکت کی طرف سے حیران کن انداز میں پہلی دفعہ ایک قانون جس میں عدالتوں کے حوالے سے اصلاح کی گئی, اس کو ٹائم کے اوپر دستخط کر دیے گئے. پہلی اس میں بھی ضرور روشنی ڈالیے گا کہ یہ اتنا پرومپٹ ایکشن کیسے ہوا ہے پریزیڈنسی سے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ صدر علوی جو ایسی ہر چیز کو واپس پھینک دیتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, فلاں نہیں ہو سکتا. جیسے آج اب رات کو ایک نیب کا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا مشترکہ اجلاس کے 10 دن کے بعد پاس ہونے کے بعد, چونکہ وہ صدر نے واپس کر دیا ہے. نہیں کیا, پہلے بھی نہیں کیا تھا, ترمیم کو بھی نہیں کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کو اور ترین صاحب کو تو اس کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کیونکہ دونوں یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ریویو نہیں کر سکے وہ کر سکے. دیکھیں سپریم کورٹ جب سو موٹو لیتی ہے تو وہ سول جج سے لے کے اور سپریم کورٹ تک کا تمام اپیلوں کا رائٹ ایک دم ختم کر دیتی ہے اپیل کرنے کا, کہ بندے آتے ہیں, لوگوں کا جو 184(3) میں فیصلہ ہو گیا وہ فائنل ہو گیا, ریویو میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو قانون یہ آیا کہ ریویو اپیل کی طرح سنا جائے گا, بڑا بینچ سنے گا, نیا وکیل آ سکتا ہے اس کے اندر, اور نواز شریف اور ترین اس میں فائدہ نہیں لے سکتے. میری خود اعظم تارڑ صاحب سے بات ہوئی, ان کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا, لیکن کیوں نہیں لے سکتے جب کہ 60 ڈیز میں کوئی بھی اپیل کر سکتا ہے, کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس کے اندر قانون میں 2 طرح سے لکھا ہوا ہے. ایک تو ہے نا کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے لیکن اس نے ریویو نہ لیا ہو, یہ کلیئر ہے, اور نواز شریف اور جہانگیر دونوں ریویو لے چکے ہیں. اب اگلی بات سن لینا کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, لیکن جو سپریم کورٹ پروسیجرز ایکٹ جس کو سپریم کورٹ نے سٹے کر دیا تھا ڈرافٹ کی شکل میں ہی, کیونکہ صدر کے پاس ابھی پڑا ہوا تھا, اعظم تارڑ نے کہا کہ وہ لاگو ہوگا تو اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا. انہوں نے کہا اس قانون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ لا منسٹر ہے, اور لیکن میں نے اس قانون کو پڑھا ہے جو نوٹیفائی ہوا ہے اور جو سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے اسی لیے جمعرات تک سماعت ملتوی کر دی کہ ہم دیکھیں گے اس کو کہ جو 8 رکنی بینچ میں گورنمنٹ کیا سٹانس لینا چاہتی ہے یا نہیں لینا چاہتی. اب یا تو حسب سابق پی ٹی آئی جائے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی دیکھ لے اس نئے قانون کو, کیونکہ یہ حیرت کا جھٹکا بظاہر سب کے لیے تھا, لیکن اس کے اندر سپریم کورٹ کو ایک راستہ ملا 14 مئی کے الیکشن نہ کرانے پہ, جو اب تک 29 مئی تک آج تک اس کو وہ ریویو جو انہوں نے الیکشن کمیشن کی لی تھی اس کو لے کے آئے تھے, اور 5-6 دفعہ انہوں نے اس بات کو کہا
کہ ہمیں رستہ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ریویو کے آپشن کم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پرائیویٹ ممبرز بل تھا جو پہلے قومی اسمبلی سے پاس ہوا اور 15 مئی کو سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، اور اچانک ہم سب کو، میرے سمیت سب کو پتا چلا کہ وہ بل نہیں ایکٹ بن چکا ہے اور صدر مملکت نے نافذ کر دیا۔ اب اس میں آپ دو چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کیا کوئی بیک ڈور رابطہ ہوا کہ جی ایسا راستہ نکالا جائے کہ سپریم کورٹ جس مخمسے میں پھنس گئی ہے وہ بھی ریویو میں نہیں لے رہی، تو یہ آ گیا کہ ایک ریویو کے ساتھ ایسی اپیل ہو جو پوری اپیل کی طرح سنی جائے گی، اور اب وہ بینچ بھی 5 رکنی بننا ہوگا، یا وہ اپیل لے لیں کوئی پی ٹی آئی کی یا کسی وکیل کی اور اس کو سٹے کر دیں، یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو 8 رکنی بینچ جمعرات کو بیٹھ رہا ہے، جس نے 14 اپریل کو سٹے کیا تھا سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ والا، اس کے اندر جسٹس، میں یہ نام دیکھ رہا ہوں، یہ رضوی صاحب ہیں، حسن اظہر نقوی صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے اس فیصلے کو انڈورس کیا جو سٹے کیا، لیکن انہوں نے 13 اپریل کو ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا مندوق صاحب کے ساتھ، جو جمعے کو انہوں نے جاری کیا، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ آیا، پھر اس کو اتار دیا گیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ بالکل سپریم کورٹ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے پارلیمنٹ کے قوانین کے بنانے پہ، لیکن اس کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے کہ ایک دم نہیں گھسنا چاہیے۔ رائٹ، یہ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، 8 رکنی میں بے شک انہوں نے ادھر فیصلہ دیا، لیکن یہاں پہ انہوں نے دوسری بات بھی کہی ہے کہ ہر چیز کا ریویو نہیں، آپ وہ جوڈیشل ریویو نہ لیں، ایک جج جو 8 رکنی بینچ کا حصہ ہے، کیونکہ تقسیم تو اب بڑی واضح ہے نا کہ جی یہ ہے، یہ ادھر ہے، اور یہ بینچ ادھر اور ادھر کی بھی تشکیل چیف جسٹس محترم نے کی کہ انہوں نے 8 رکنی بینچ وہ بنایا کہ جو لوگ اب اس کو پوری گورنمنٹ کہتی ہے یہ ہم خیال ججوں کا ہے، اور جو ان کے ہم خیال نہیں ہیں وہ 7 الگ جج بیٹھے ہوئے۔ یہ ایک عجیب کہانی ہے، ہمیں جمعرات تک ویٹ کرنا پڑے گا، یا اس سے پہلے وہ کوئی بینچ بنائیں، سٹے دے دیں، قانون بن گیا ہے، گورنمنٹ نے اچھا پلے کیا اس سینس میں کہ بھائی کوئی رستہ اگر سپریم کورٹ لینا چاہتی ہے تو وہ لے لیں۔ افتخار چودھری صاحب نے سینکڑوں فیصلے کر دیے، لوگوں کی بڑی مشکل ہوئی، وکیلوں کی بھی چاندی ہوگی۔ اگر اجازت ہے عامر صاحب، لیٹس کم ٹو علی ممتاز ناؤ۔ ٹھیک، آپ نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا۔ علی ممتاز صاحب، اب یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن تو ابھی دور ہی نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگا؟ جی بالکل، الیکشنز اس سال ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی ملاقات میں انہوں نے الیکشنز کے بارے میں یہ کہا کہ الیکشنز تب تک نہیں ہوں گے جب تک پی ٹی آئی کو کرش نہیں کر دیا جاتا، اور عارف علوی صاحب کے اس پر دستخط کرنے کی جو آپ نے بات کی، عمران خان صاحب نے اپنی ملاقات میں کہا تھا کہ عارف علوی صاحب استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں، تو ان کی کئی بھی بات کو اگر میں یہاں پر ڈاٹس کو کنیکٹ کروں تو سمجھ میں آتا ہے کہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے جس میں الیکشنز کا تو کوئی ہمیں ایسا ماحول بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن الیکشن ڈیفینیٹلی وقت کی ضرورت ہے۔ اکانومی ہماری جہاں پر کھڑی ہے، ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہیں، جب تک پولیٹیکلی چیزیں سٹیبل نہیں ہوں گی تو اسی طرح سے ہم کسی نہ کسی مشکل میں گھرے رہیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کے پاس اگر جا کر پوچھا جائے، اور ان سے کچھ صحافیوں نے پوچھا بھی کہ جی اکانومی کو لے کر کیا ہے، آپ نے کہا تھا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن وہ ہوا نہیں، تو ان کے پاس کوئی ایز سچ کانکریٹ جوابات موجود نہیں تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں، اکنامکلی اور پولیٹیکلی بھی چیزیں سٹیبل ہو جائیں، تو پھر الیکشنز تو وقت کی ضرورت ہے، اور اس کو اگر ہم ڈیلے کرتے چلے جائیں گے تو پھر معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ رائٹ، سو عامر صاحب، یہ جو بار بار پلڑے برابر ہونے کی بات ہوتی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی لیٹ سے کافی حد تک کمزور ہو چکی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے اور خان صاحب جیل چلے جاتے ہیں، تو میاں صاحب پھر کیا واپس آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ عرفیہ، میں نے چونکہ جو علی ممتاز صاحب نے میری بات کے جواب میں کہی تھی، میں نے اس جرنلسٹ سے یہ اجازت نہیں لی تھی کہ میں ان کا نام آن ایئر کر دوں، میں نے میسج کیا لیکن اتفاق سے ابھی تک مجھے جواب نہیں آیا، اس لیے میں پابندی کروں گا، ورنہ ظاہر ہے میری جس سے بات ہوئی ہے میں ان کا نام لے سکتا ہوں، لیکن اخلاقی طور پہ یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل بات میں ان سے نہیں کروں گا، اور عمران خان صاحب اسی ضد پہ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کی بات وہ چاہتے یہی ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کھل جائے جو ان کے لیے بند پڑا ہوا ہے۔ اب آپ آ جائیں پلڑے برابر کرنے کا، یہ کہ عمران خان کی خواہش تھی کہ سب سے پہلے نواز شریف کو جب تک جیل میں نہیں ڈالا جائے گا یہ الیکشن میں نہیں جیت سکتا، اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ نہ صرف جیل میں ڈالا گیا، جو میں نے منظر بتایا آپ کو جو عمران خان صاحب کا تھا وہی نواز شریف کا ساتھ پہلے ہو چکا ہوا تھا۔ تو سیاسی جماعتیں اپنی ڈیمانڈز کرتی ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کی، اگر مریم نواز نے کوئی بند دروازوں میں تو نہیں کی، مریم نواز نے تو جلسوں میں بات کہی ہے نا کہ پلڑے برابر کریں، یعنی انصاف دیں، کیونکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، ایک طرف سے نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، عدالتیں سن رہی ہیں، عدالتیں جواب دے دیں، عدالتیں بتاتی بھی ہیں، وہ بغیر کیس کے بھی ریمارکس پاس کرتی ہیں،
مریم نواز کو ان کا جواب مل رہا ہے، وہ ان کو سنا رہی ہیں، وہ جانے. ہمیں تو وہ دیکھنا ہے کہ ہاں اگر اس سچویشن میں جانا ہے، آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو عمران خان صاحب کو بات چیت کے لیے زرداری صاحب، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو فون کرنے پڑیں گے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور اس واقعے پہ معافی بھی مانگنی پڑے گی. ورنہ مجھے فی الحال ان کو کوئی رعایت ملتی بھی نظر نہیں آ رہی. اور جب تک یہ 9 مئی والا معاملہ کسی ایک شکل پہ نہیں بیٹھتا، الیکشن کی بات ابھی مشکل ہے. سو علی ممتاز صاحب، آپ کو کیا موڈ لگا خان صاحب کا کہ وہ فون کریں گے ان سب لوگوں کو؟ نہیں دیکھیں، خان صاحب دو باتیں کہیں. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں گھٹنوں پر آ جاؤں گا اور میں ان سے معافی مانگوں گا تو میں کس بات کی معافی مانگوں. یہ خان صاحب کے کلیئرلی الفاظ تھے کہ میں کس بات کی معافی مانگوں. دوسرا، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ لڑائی ادھر سے نہیں ہے، میری طرف سے نہیں ہے، دوسری طرف سے ہے. تو خان صاحب مذاکرات کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کا کہیں پر کوئی ہمیں ایسا کوئی انڈیکیشن نہیں ملی کہ وہ اس مذاکراتی عمل میں خود آگے بڑھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے وہ بات کریں گے. وہ اپنی ٹیم کے ذریعے ہی مذاکرات کریں گے، اور وہ مذاکرات اس بات کو وہ سمجھ چکے ہیں، قائل ہیں اس بات کے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا آپ نے اپنی مقبولیت کو تو ایسٹیمیٹ جو کیا اور آپ نے اوور ایسٹیمیٹ کیا، لیکن کیا آپ نے دوسری طرف سے طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے بالکل بھی دوسری طرف سے طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا. تو خان صاحب کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ چونکہ آپ ان سے کسی کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، تو لہٰذا آئی بلیو کہ کافی حد تک ان کی سوچ میں تبدیلی آنے کے امکانات ہیں. لیکن ابھی تک وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ جی فوری طور پر وہ خود ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور آگے ہاتھ بڑھا کر بات کریں گے. ابھی وہ اسی طریقے سے ہی کہتے رہیں گے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے معاملات کو کسی نہ کسی طرف لے کر جانا چاہیے. مذاکراتی کمیٹی کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں خواجہ آصف کی ایک ٹویٹ دکھا دوں گی ٹو ریپ اٹ اپ. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ حضرات پی ٹی آئی خیر بات کہہ گئے تو مذاکرات کے لیے متبادل نام ابھی سے اناؤنس کر دیں. یہ جو نام دیے ہیں عمران خان صاحب نے، اس کے جواب میں انہوں نے کہا. سو لاسٹ کوسچن ٹو یو عامر صاحب، ابھی مزید آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ جیل جائیں گے یا سختیاں ہوں گی؟ میرا خیال ہے جیسے آج پنڈی میں 8 لوگوں کے نام آئے اور ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کی حوالگی کورٹ نے منظور کر دی، 16 کے وہاں آ گئے، ان سے انویسٹیگیشن ہوں گی. بہت سارے لوگ مفرور ہیں جو انویسٹیگیشن میں مطلوب ہیں، اور وہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور میسیجز بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جب تک اس معاملے کو سیٹ نہیں کر لیا جائے گا اگلی کوئی گفتگو نہیں ہوگی. رائٹ. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. جو وقت ہے اس وقت وہ یقیناً پی ٹی آئی کے فیور میں تو جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جیسے کہ ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہوا کہ ری تھنک کرنا پڑے گا، ری آرگنائز کرنا پڑے گا، اور فی الحال الیکشنز کے حوالے سے بھی لگتا نہیں ہے کہ اس سال الیکشنز ہوں گے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.